नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरतुल जासिया की आयत नंबर 1 से 21 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। हामीम तंज़ीलुल किताबी उतारा जाना है किताब का, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, अल अज़ीज़िल हकीम जो बहुत गालिब और कमाल हिकमत वाला है। सूरतुल जासिया और सूरतुल अहकाफ का जोड़े का ताल्लुक़ है। ये सूरत जो है मक्की सूरत है और दोनों सूरतें ये मक्की सूरत हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के इब्तदाई सालों में, तकरीबन दरमियान के सालों में ये नाज़िल हुई जब कफ़ार मक्का के ज़ुल्म व सितम अपने अरूज पे थे। इन नफिस समावाति वल अर्ज़ि बेशक आसमानों में और ज़मीन में लआयातिल लिल मुमिनीन यकीनन निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए। आयात का मतलब है निशानी। निशानी कौनी भी होती हैं आयात और कुरान की आयात भी होती हैं। कायनात की जो निशानियां हैं वो देखने के लिए होती हैं, देख के इंसान उनसे इबरत पकड़ता है, नसीहत हासिल करता है, अल्लाह ताला के वजूद पे दलालत करती हैं वो निशानियां। यानी ज़मीन, आसमान, सितारे, सैयारे, पहाड़, दरिया, समंदर, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। लेकिन ये निशानियां किन को नज़र आती हैं? लिल मुमिनीन, मानने वालों को। जो इनको मानना चाहे वही इनसे नसीहत हासिल करता है, जो मानना ही ना चाहे तो फिर उसके लिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। वफ़ी खल्क़िकुम, और ख़ुद तुम्हारी तख्लीक में भी, तुम्हारी पैदाइश में भी निशानियां हैं। यानी ये जो हमारा वजूद है इसकी एक एक चीज़, हमारा एक एक उज़्व अल्लाह की कुदरत की ये निशानी है। अगर हम अपने गौर व फिक्र करें ना अपने वजूद पे ही, अपने आप पे ही, तो इंसान हैरान रह जाता है कि कैसे अल्लाह ताला ने हमारे अंदर की ये मशीनरी और ये निज़ाम सारा कैसे फिट किया है। वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन, और जो वो फैलाता है जानदारों से, उनमें भी निशानियां हैं। आयातुल्ली कौमी यूक़िनीन, ये निशानियां हैं लेकिन उन लोगों के लिए जो यकीन रखते हैं, जो मानना चाहते हैं, उनके लिए तुम्हारी तख्लीक में भी और जो उसने फैलाए हैं ज़मीन में जानदार, उनमें भी निशानियां हैं। लेकिन उन लोगों के लिए जो यकीन रखने वाले हैं, जो मानने वाले हैं। वख्तिलाफ़िल लैली, और रात और दिन का इख्तलाफ, रात और दिन का बदल बदल के आना जाना, कभी रात छोटी कभी दिन छोटा, कभी अब हम देखते हैं कि इस टाइम पे कभी 7:30 बजे कभी सूरज गुरूब हो रहा होता है और कभी 7:30 बजे इशा भी हो चुकी होती है। वख्तिलाफ़िल लैली, और दिन रात के आने जाने में, बदल बदल के आने में। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन रिज़्किन, और जो नाजिल किया अल्लाह ने आसमान से, रिज़्क में से। हमारा रिज़्क आसमान से उतरता है। कहाँ से आता है हमारा रिज़्क? जो हम खाते हैं वो सारी चीज़ें। आपको लगता होगा कि आसमान से तो नहीं आता, वो तो हम इधर से ही पैदा करते हैं, ज़मीन से उगाते हैं, फिर उन्हीं से सारी चीज़ें बनती हैं। तो ज़मीन से रिज़्क उगाने के लिए आसमान से पानी नाजिल होता है। रिज़्क से मुराद बारिश का पानी है जो ज़मीन से रोज़ी निकलने का बाइस बनता है। बारिश के पानी का नज़ूल गोया इंसानों और जानदारों के लिए रिज़्क का नज़ूल है। फ़अहया बिहिल अर्ज़ा, फिर उसने ज़िंदा किया इसके ज़रिए ज़मीन को। वो जो आसमान से रिज़्क उतारता है ना, यानी पानी उतारता है, फिर उस पानी के ज़रिए ज़मीन को ज़िंदा करता है। बाद मौतिहा, उसके मरने के बाद, उसके बंजर हो जाने के बाद। बाज़ औक़ात जब काफ़ी देर के लिए बारिश नहीं होती तो ज़मीन मुर्दा हो जाती है। इसमें भी निशानियां हैं तुम्हारे लिए। फ़तस्रीफ़िर रियाही, और हवाओं के फेरने में, हवाओं के चलने में, इसमें भी निशानियां हैं। आयातुल लिक़ौमी याक़िलून, ये निशानियां उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं, जो समझते हैं। अब देखिए, पहले बताया कि ये निशानियां किन लोगों के लिए हैं? जो मानने वाले हैं, जो ईमान लाने वाले हैं। फिर बताया जो यकीन रखने वाले हैं। फिर कहा कि जो अकल से काम लेते हैं, जो समझ से काम लेते हैं। यहाँ देखें कि यही तकरीबन चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी हैं इन 3 आयतों में, तकरीबन ऐसी ही सूरह बकरा की आयत में थी जिसे मैंने कहा था कि ये निशानियों वाली आयत है।
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء وأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ اس آیت کے کیا فرمایا؟ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہاں انہیں کیا کہا گیا کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے۔ یہاں بھی تیسری آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی زمین آسمان، انسان کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، رات دن کا آنا جانا اور آسمان سے بارش کا نزول، پھر مردہ زمین میں زندگی کی لہر دوڑ جانا، یہ ساری انفس و آفاق کی جو نشانیاں ہیں یہ اللہ کی وحدانیت پہ دلالت کرتی ہیں۔ کبھی ہواؤں کا رخ شمال و جنوب کی طرف ہو جاتا ہے اور کبھی ہواؤں کا رخ دوسری طرف ہو جاتا ہے، مشرق و مغرب کی طرف، کبھی بحری ہوائیں اور کبھی بری ہوائیں، کبھی رات کو کبھی دن کو۔ بعض ہوائیں بارش خیز ہوتی ہیں، بعض ہوائیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ایک روح کی غذا فراہم کرتی ہیں۔ اس طرح ان ساری چیزوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں ہمارے لیے، وتصریف الریاح، ہواؤں کے پھیرنے میں بھی، اور زمین کہ مردہ زمین کو زندہ کرنے میں بھی، دن رات کے آنے جانے میں بھی۔ یہ سب نشانیاں صرف کس کو نظر آتی ہیں؟ کون ان کو دیکھ کے اپنے خالق تک پہنچ جاتا ہے؟ جن میں ذرا سی بھی عقل ہوتی ہے، جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ جان لیتے ہیں کہ یہ کون ہستی ہے جو سب کچھ کر رہی ہے۔ یہی ہوائیں کبھی جھلسا دینے والی ہوتی ہیں اور کبھی یہی ہوائیں گرد و غبار کا طوفان بن جاتی ہیں۔ اتنی ہواؤں کی قسموں کو اگر ہم دیکھ لیں کہ کائنات کا کوئی ہے ایسی ہستی کائنات کو چلانے والی، اور وہ ایک ہی ہے، اور جو تمام اختیارات کی مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ اگر شریک ہو تو اس طرح اتنا منظم نظام کائنات کا نہیں چل سکتا۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا، ہم پڑھ کے سناتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں ان کو۔ اب یہاں آیات سے مراد قرآن کی آیات ہے، علیہ کا، آپ پر، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ یہ قرآن کی آیات جو ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں حق کے ساتھ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو پھر کس بات پر؟ یہاں پہ حدیث سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ حدیث کا مطلب، کیونکہ ایک جگہ پہ سورہ زمر میں آتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہت اچھی بات نازل کی ہے، تو قرآن پاک کے لیے بھی حدیث کا لفظ آتا ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ ای کا مطلب ہوتا ہے کس چیز پر، کس پہ ایمان لائیں گے؟ یعنی اللہ کا نازل کردہ قرآن ہے جس میں اس کی توحید کے دلائل ہیں، اگر یہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تو اللہ کی بات کے بعد یہ کس کی بات پہ کو مانیں گے؟ اور اس کی نشانیوں کے بعد کون سی نشانیاں ہیں جن پہ یہ ایمان لائیں گے؟ اتنا کچھ اللہ نے بتا دیا، اب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ یؤمنون، تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ خود انہوں نے کائنات میں موجود اللہ کی آیات کا، آفاقی آیات کا مشاہدہ کر لیا، قرآن کی آیات کو بھی سن لیا، اب بھی اگر نہیں ایمان لاتے تو پھر کس معجزے کو دیکھ کے ایمان لائیں گے؟ ایمان کی دولت تو صرف اسے ہی نصیب ہوتی ہے جو خود ہدایت طلب کرتا ہے۔ قرآن ہر طالب ہدایت کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس لیے اسے سراج منیر کہا گیا ہے، یہ منبع رشد و ہدایت ہے۔ لیکن اگر کسی کے دل میں ہدایت کی طلب ہی نہ ہو تو بڑے سے بڑا معجزہ بھی اس کو ہدایت کی طرف نہیں لا سکتا۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، کیا وہ شعر ہے کہ راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں۔
یعنی وہی ہدایت پائے گا جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے آیات پڑھ کے سنا دی ہیں، کونی آیات بھی دکھا دی ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ۔ ویلن، بارہا میں نے آپ کو بتایا ہلاکت اور بربادی اور جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے۔ ہلاکت ہے لِكُلِّ أَفَّاكٍ، ہر ایک بڑے جھوٹے، افاق مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، اثیم گناہ گار۔ ہر بڑے جھوٹے اور گناہ گار کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ یسمع، وہ سنتا ہے آیات اللہ، اللہ کی آیات کو، تتلا، جو پڑھی جاتی ہیں، علیہ، اس پر، ثم یسر، پھر وہ اڑ جاتا ہے، یسر اڑ جاتا ہے، مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے، ضد پر آ جاتا ہے، تکبر کرتے ہوئے اڑ جاتا ہے ضد پر۔ کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں، وہ ایسے پریٹینڈ کرتا ہے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ یہ سرداران قریش کے رویے کا ذکر ہے، ان میں سے اکثر کا یہی حال تھا کہ وہ آیات قرآنی کو سنتے بھی تھے اور ایسے جو کرتے تھے جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں۔ فرمایا جا رہا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ افاقن کا مطلب ہوتا ہے کذاب، جھوٹا۔ افک کہتے ہیں نا جھوٹ کو، حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا تھا تو اسے بھی افک کہا جاتا ہے نا، واقعہ افک یعنی جھوٹ کا واقعہ۔ تو اسیم ہوتا ہے بہت گناہ گار، یعنی وہ ایسی اس کریکٹر کا یہاں ذکر ہو رہا ہے جو کفر پر اڑ جاتا ہے۔ کیسا کریکٹر، کس کا تھا یہ کریکٹر؟ بہت سے تھے کفار، سرداران قریش میں سے ابو جہل بھی تھا، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سب ایسے ہی تھے جو حق کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور اسی غرور میں قرآن کی آیات کو اگنور کر دیتے تھے۔ اول تو قرآن کو سنتے ہی نہیں تھے، اور اگر سن بھی لیتے تھے، ان کے کان میں اگر کوئی بات پڑ بھی جاتی تھی تو اس کا مذاق اڑاتے تھے اور ایسے شو کرتے تھے کہ ہم نے سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو آپ خوشخبری دے دیجیے، یہ تنزیہ کلام، خوشخبری تو نہیں ہوتی، اچھی خبر تو نہیں ہوتی، یہ تو بری خبر ہوتی ہے، یہ تنزن کہا جا رہا ہے، انہیں خوشخبری دے دیجیے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیاتنا، اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے، شیئن، کچھ بھی، اتخذها ہزوا، وہ پکڑتا ہے اس کو مذاق، اسے مذاق بنا دیتا ہے۔ یہاں پہ نون کے ساتھ اسے پڑھیں گے نتخذها ہزوا، تو وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے جو آیات کبھی ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہیں۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کیسے دنیا ہی میں ان کو رسوائی ملی، کیا انجام ہوا ان کا غزوہ بدر میں، کیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل و رسوا کیا، اور آخرت میں تو پھر ان کا جو حال ہونا ہے وہ تو اللہ کی پناہ۔ من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے۔ ورا کا جو لفظ ہے نا، یہ پیچھے کے معنوں میں بھی آتا ہے، آگے کے معنوں میں بھی آتا ہے، یعنی جو آدمی کی نظر سے اوجھل ہو، خواہ آگے ہو یا پیچھے ہو، لہٰذا ان کا ہم یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ان کے آگے جہنم ہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں من ورائہم جہنم، ان کے پیچھے جہنم ہے، یعنی جہنم اب ان کی منتظر ہے۔ اس دنیا سے تو رسوا اور ذلیل و خوار ہو کے جائیں گے ہی، آگے بھی اب ان کے لیے کوئی اچھی مہمان نوازی نہیں ہے، ان کو اب جہنم میں جانا ہے، قیامت میں جہنم ہے ان کے لیے۔ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ، اور نہ کام آئے گا ان کے، ماں کا سبو، جو کچھ کے انہوں نے کمایا، جو بھی انہوں نے کمایا دنیا میں، جو بھی کام کیے، ان میں سے کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا، شیئن، کچھ بھی، ولا یغنی، اور نہ قائم آئے گا، عنہم، ان کے، ماں کا سبو، جو انہوں نے کمایا، شیئن، کچھ بھی، ان کے دنیا کے اعمال ان کے کسی بھی کام نہیں آ سکیں گے، مال و دولت جو جمع کیا، جو کچھ بھی دنیا میں کرتے رہے، وہ سب کچھ انہیں جہنم سے بچا نہیں سکے گا۔
ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ وہ کام آئیں گے ماں جو کہ اتخذوا انہوں نے بنا رکھے تھے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کے، اولیاء ولی ان کی جمع، جو دوست بنا رکھے تھے، وہ بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے۔ جو دنیا میں مال کمایا، جو اولاد تھی، اور جو ان کے گروہ تھے، جیسے ابو لہب بڑا فخر کرتا تھا اپنی اولاد پہ، اپنے مال پہ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور قیامت والے دن تو انہیں کوئی فائدہ یہ چیزیں پہنچا ہی نہیں سکیں گی۔ اور دنیا میں جن کو وہ اپنا دوست سمجھتے تھے، مددگار بناتے تھے، اور وہ بھی اس دن ان کو کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ مدد تو کیا کرنی ہے، ان کو غائب بھی ہو جائیں گے منظر سے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء اللہم لا تجعلنا منہم، ایسے برے انجام سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ وَلَهُمْ عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ قیامت کے دن تو پھر بہت بڑا عذاب ہے ہی، دنیا کی رسوائی، دنیا میں جو بربادی ان کی ہے وہ تو ہے ہی، آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور جو دنیا میں ان کے دوست، اور جو دنیا میں ان کے لات منات حبل عزا، یا جن کو بھی وہ اپنا شفاعتی یا مددگار سمجھتے تھے کہ آخرت میں وہ ہمیں اللہ سے چھڑا لیں گے، یہ سارے جھوٹے معبود ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے، وہ انہیں کسی عذاب سے نہیں بچا سکیں۔ ھذا ھدی، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن ہی ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کا آغاز ہی نفاذ سے ہوتا ہے۔ یہاں بھی کہا گیا کہ یہی ہدایت ہے۔ انسان دنیا میں جب آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیا کہہ کے بھیجا تھا کہ تمہارے پاس میری طرف سے ایک ہدایت آئے گی، ومن تبع ہدایا، پھر جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف اور غم دونوں کی میں آپ کو وضاحت کر چکی ہوں۔ بے فکر ہوگا وہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے نا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پھر اللہ نے وہ ہدایت بھیجی، قرآن کو کتاب ہدایت کہا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور اسی ہدایت کو مانگتا ہے انسان ہر روز اپنی نماز میں، جو اللہ نے سورہ فاتحہ جیسی عظیم سورۃ کتاب نازل کی ہے ہم پہ، جو ہم ہر نماز میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اس میں ہم کیا مانگتے ہیں؟ یہی ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہماری رہنمائی فرما، اور یہی ہدایت ہی ہے جو ہم اللہ سے ہر روز مانگتے ہیں۔ فرمایا وہ ہدایت جو تم ہر روز مانگتے ہو وہ کون سی ہدایت ہے؟ ھذا ھدی، یہ قرآن ہی ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کی آیات پر، اپنے رب کی آیات کا جنہوں نے کفر کیا، لہم عذاب، ان کے لیے عذاب ہے، من رجز علیم، دردناک عذاب سے۔ عذاب کا مطلب بھی عذاب، اور رجزن کا مطلب بھی عذاب ہے، کہ دردناک قسم کا ان کو عذاب دیا جائے گا جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، اس کتاب ہدایت کو نہیں مانا، اس کو اگنور کرتے رہے، اپنی پیٹھ پیچھے ڈالتے رہے، اور اللہ کی کتاب کا جو حق تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بس وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو بس بند کر کے رکھ دیا، نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا۔ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے، رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ یہ ہیں وہ لوگ میری قوم کے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں یا اللہ ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا فرمائیں گے۔ ہم دیکھیں ہمیشہ لوگوں کو کیا علماء بتاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچا لیں گے، شفاعت کریں گے، حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، اپنی امت کے پاس قبروں میں آ جائیں گے، یہاں تک کہہ دیتی ہے
کہ خبروں میں آ جائیں گے اور آ کے بچا لیں گے، ایسی آیتیں نہیں کوئی پڑھ کے سناتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرمائیں گے کہ یا اللہ میری قوم کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا، یا انہوں نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، مہجورات، چھوڑا ہوا انہوں نے قرآن کو بنا دیا تھا۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے سخر لکم البحر، مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے سمندر کو، لتجریہ، تاکہ اس میں چلیں، الفلک، کشتیاں، فی ہی، اس میں، بھی امر ہی، اس کے حکم سے۔ یعنی سمندر کا مسخر کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کی نعمت کا شکر ادا کرو جو اس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، سمندر کی ہوائیں موافق کر دیں تاکہ اس میں جہاز چلیں اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، اس کا فضل کیا ہے، اور متی کرنا، مسخر کرنا کیا ہے؟ مسخر کرنے کا مطلب ہے کہ تمہاری خدمت میں معمور کر دیا، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری معاش اسی سے وابستہ ہے، جس طرح سورج، چاند، ستارے، بادل، بارش، ہوائیں وغیرہ ہیں، اور یہ سب اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیے ہیں، اور ان کے موافق، ہواؤں کے موافق چلنے سے ہی تم اپنا فضل تلاش کرتے ہو۔ جیسے جہاز چلتے ہیں، بحری جہاز، تو اگر ہوائیں موافق نہ ہوں تو پھر کیسے ہم اپنا فضل اللہ کا تلاش کریں گے، کیسے روزی حاصل کریں گے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب، منہ، اپنی طرف سے۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات لقوم یتفکرون، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا جو ایمان لاتے ہیں، پھر فرمایا جو ایمان لانے کے بعد پھر کیا فرمایا تھا، جو عقل سے کام لیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ایک اور لفظ بھی تھا جو یقین لاتے ہیں۔ نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں، جو عقل سے کام لیتے ہیں، یا فرمایا جو غور و فکر کرتے ہیں، وہی ان سے ان نشانیوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ قل للذین آمنوا، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یغفروا، کہ وہ معاف کر دیں، بخش دیں، للذین، ان لوگوں کو، لا یرجونا، جو نہیں امید رکھتے، ایام اللہ، اللہ کے دنوں کا۔ تذکیر بے ایام اللہ، بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایام اللہ کن کو کہا جاتا ہے، اللہ کے دن کون سے ہیں؟ وہ دن جن پہ قوموں پہ عذاب آیا تھا۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں تذکیر کرو، انہیں نصیحت کرو اللہ کے دنوں کے ساتھ، ان کو ڈراؤ، پچھلی قوموں کے جو واقعات تھے عاد و سمود کے، وہ سنا کے ان کی نصیحت کرو۔ مطلب یہ ہے یہ اس آیت کا کہ کافروں سے عفو درگزر سے کام لو۔ یہ مکی صورتوں میں اسی طرح سے کہا گیا ہے کہ صبر سے کام لیں، عفو درگزر سے کام لیں۔ اللہ کے عذاب اور اس کی گرفت سے یہ لوگ اس وقت بے خوف ہیں، یہ ابتدائی حکم جو دیا گیا تھا مسلمانوں کو، اور پھر اس کے بعد تو جب مسلمان مقابلے کے قابل ہو گئے تو پھر سختی کا اور ان سے ٹکرانے کا اور جہاد کا حکم دے دیا گیا۔ پہلے یہی حکم تھا کہ ان کو معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، جو لوگ اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہیں، ایام اللہ کی امید ہی نہیں رکھتے۔ یہ قومن، یہ ایسی قوم ہے، بما کانوا یکسبون، لیجزی یا قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ لیجزیہ، وہ بدلہ دے ان لوگوں کو، اس قوم کو، اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی انہوں نے ظلم کیا، عمار بن یاسر اور آل یاسر، حضرت سمیہ، حضرت بلال، ان کے ساتھ کیسے کیسے ظلم ہوئے ہیں، مسلمانوں کو کہا کہ تم لوگوں نے معاف کر دو، لیکن قیامت کے دن پھر اللہ ان کو پکڑے گا، وہ بدلہ دے گا ان لوگوں کو ان چیزوں کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ من عمل صالحا، جس نے عمل کیے نیک، فلنفسہ، وہ اس کے لیے ہی، نیک اعمال جو کرتا ہے اس کا بدلہ اسی کو ملے گا۔ یعنی ہرگز ایسا نہیں ہوگا کہ انسان نے جو اچھا یا برا عمل کیا ہے اس کو اس کی جزا یا سزا نہ ملے، وہ ضرور اس کو مل کے رہے گی۔ ومن اساء، اور جس نے برائی کمائی، فعلیہا، تو وہ بھی اسی پر ہے، اس کا وبال بھی اسی پر ہے، اچھے عمل کا بدلہ بھی ہے اور برے عمل کی سزا بھی ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي اسرائیل الکتاب، اور البتہ تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، اس سے مراد ہے تورات۔
والحکم اور حکم دیا یعنی حکومت عطا کی، والنبوت اور نبوت عطا کی، ورزقناہم اور ہم نے ان کو رزق دیا، من الطیبات پاکیزہ چیزوں سے، من و سلوہ اترتا رہا ان کے اوپر، وفضلناہم علی العالمین اور ہم نے فضیلت دی ان کو تمام جہانوں پر، اس دور کے تمام جو جہان دنیا تھی اس سب پہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، وآتیناہم بینات اور ہم نے دی ان کو واضح دلیلیں، واضح نشانیاں، ان کے پاس معجزات آئے، ان کے معجزات کا ہم نے ذکر کیا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا پچھلی کسی کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کون کون سی نشانیاں ان کو دیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ من الامری ہم نے دی انہیں واضح نشانیاں، من الامری دین کے معاملے میں، فما اختلفوا پھر نہیں انہوں نے اختلاف کیا، الا مگر من بعد اس کے ما جاءہم العلم اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، علم آ جانے کے بعد جبکہ ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دے دی تھیں پھر بھی انہوں نے آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، بغیم بینہم آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا، قاضی کا لفظ اسی سے ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا، بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا بینہم ان کے درمیان، یوم القیامتی قیامت کے دن، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ ہم نے واضح دلیلیں دے دی ان کو، یعنی حرام اور حلال یہ سب کچھ ان کو بتا دیا، پھر یہ کہ ہم نے انہیں بتا دیا یہ بھی کہ تمہارے اندر ایک نبی آئے گا، آپ کی بعثت کا علم بھی ان کو دے دیا، آپ کی نبوت اور آپ کی ہجرت گاہ بھی بتا دی تھی۔ یہود کہا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آئے گا جو مکہ میں آئے گا پھر ہجرت کر کے مدینہ جائے گا، یہ ساری باتیں ان کو بتا دی گئی تھیں، لیکن یہ علم آ جانے کے بعد بھی انہوں نے اختلاف کیا، کیوں؟ بغیم بینہ آپس کی ضد کی وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے، بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون اس میں جو تھے وہ اس میں اختلاف کرتے، ساری باتوں کو اللہ کھول دے گا۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر پھر ہم نے لگا دیا آپ کو، بنا دیا ہم نے آپ کو علی شریعۃ ایک طریقے پر، من الامری دین کے، فتبعھا تو آپ پیروی کریں اس کی۔ شریعت کے معنی ہوتے ہیں راستہ، ملت، شاہراہ کو بھی شارع اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ مقصد تک پہنچاتی ہے، منزل تک پہنچاتی ہے، تو شریعت سے مراد وہ دین ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا تاکہ لوگ اس پہ چل کر اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آپ کو دین کے ایک واضح رستے یا طریقے پر قائم کر دیا جو آپ کو حق تک پہنچا دے گا، آپ اس کی پیروی کریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ اور نہ آپ پیروی کریں خواہشات کی، الذین ان لوگوں کی لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ انہم بے شک وہ لن یغنو ہرگز نہیں کام آئیں گے، ان کا آپ کے، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، وہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ اور بے شک ظالم، بعضهم ان میں سے بعض، اولیاء دوست ہیں بعض کے، یہ ظالم آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین جبکہ اللہ دوست ہے متقیوں کا، پرہیزگاروں کا۔ ھذا بصائر یہ بصیرت افروز دلائل ہیں، للناس لوگوں کے لیے، یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں ہیں، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات کیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے، اجترحوا جنہوں نے ارتکاب کیا ہے سیئاتی برائیوں کا، ان نجعلہم یہ کہ ہم ان کو بنا دیں گے کالذین ان لوگوں کی طرح جو آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، سواء برابر، محیاہم ان کا جینا، ومماتہم اور ان کا مرنا، کیا ہم ان کی زندگی اور موت برابر کر دیں گے ان لوگوں کی مومنوں کی طرح سے؟ ساء بہت برا ہے، ما یحکمون جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، دونوں کو کبھی بھی برابر نہیں کیا جا سکتا، یہ دونوں کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔